अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की जो ये वीडियो है ये मतलब एक तसलसल है, उसकी तसलसल की दूसरी वीडियो है जो कल हमने बल्कि परसों जो है फ़िज़िक्स का एक फ़र्स्ट लेक्चर उसकी डेफिनीशन और कुछ एक्सप्लेनेशन की थी। आगे उसी को लेकर हम साथ साथ चलेंगे और 9th क्लास का ये जो है कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन फ़िज़िक्स का, एक दिन मैथमेटिक्स का। इसी सिलसिले को स्पेशली जो है वो छुट्टियों में हमने जारी रखना है और इसके साथ साथ आगे भी चलना है। तो कल मैथमेटिक्स का लेक्चर था, आज फिर फिज़िक्स का होगा, तो इस तरह अल्टरनेट हम चलते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करके आल को दबा दें ताकि हमारी जो ही वीडियोस अपलोड होगी वो फ़ौरन आप तक पहुंचती रहेगी। तो भाई आपको जो है सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा ये होता है कि ये वीडियो हर वीडियो जो ही हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन पहुँच जाएगा, फ़ौरन आप वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं, उसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई नुकसान इस चीज़ का नहीं है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। 12 लगी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँचती रहें और आप तो मिलती रहें वीडियोस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो हमने क्या स्टार्ट करना है कि फ़िज़िक्स का जो है मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द फिज़िक्स विद मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, या आमतौर पर कहा जाता है कि आपके पास जो मैथ्स है यानी मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मैथमेटिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की लैंग्वेज है, ये फ़िज़िक्स की ज़ुबान है। इसके बगैर फ़िज़िक्स अधूरी है, इसके बगैर फ़िज़िक्स गूंगी है। वैसे तो मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ में इस्तेमाल होती है, हर चीज़ के साथ उसका रिलेशन है, लेकिन फ़िज़िक्स के साथ इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड, बड़ी करीबी रिश्तेदार है जनाब फ़िज़िक्स। जैसे भाई बहन भाई नहीं होते, इनका बड़ा चोली दामन का साथ है आपस में। तो बहरहाल क्या किस तरह होता है, कैसे, अब इससे पहले देखिए फ़िज़िक्स के आइडियाज़ भी क्लियर्स थे। यानी फिजिक्स के जो आइडियाज थे वो जब पहले से क्लियर थे, थोड़े मैथमेटिकल टाइप टच रखते हैं, लेकिन जब इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया कब, तकरीबन सम 400 ईयर्स अगो, कोई तकरीबन 400 साल पहले। फिर उस वक्त इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इसके असरात मुरतब हुए, तो इसके दो असरात मुरतब, एक तो आपके पास जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स और एंड जो हमारे पास कम्युनिटी है, जो आपके पास यानी पीपल्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड था वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा रेज्ड हो गया है, उनका स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंज आई है। ठीक है, कैसे उनके अंदर जो है स्टैंडर्ड के अंदर चेंज है, फिज़िक्स में भी, और फिज़िक्स के अंदर ये चेंज आई है कि फ़िज़िक्स के जो आइडियाज़ थे वो मोर क्लियर हो गए, मीन्स के क्लियरर हो गए, पहले से क्लियर थे, आगे जो है सेकंड डिग्री यूज़ की है इसकी, एडजेक्टिव क्लियरर, मज़ीद वाज़े तर हो गए, आगे मज़ीद वजाहत हो गई उसके। क्योंकि बाज़ औक़ात होता इस तरह है कि आम लैंग्वेज में जब आप डिस्कशन करते हैं, व्हेन द पीपल डिस्कस इन द कॉमन लैंग्वेज, तो बहुत से आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ऐसे वर्ड्स होंगे जिन वर्ड्स के आपके पास क्या होते हैं जनाब, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, बहुत से मानी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि अगर एक कोई स्टूडेंट है वो मुझसे आकर पूछता है कि सर आप मुझे जो है वो मास का क्या मीनिंग है, ये मीनिंग बताएं, तो भाई मैं आपको उसको मास का ये बताऊंगा कि ये क्या है। कल हम उसको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और अगर इसका वो सिर्फ मीनिंग पूछेगा तो मीनिंग से मुराद क्या, मैं इसको कहूँगा कहमियत। और यही बंदा अगर यही वर्ड मुझसे नहीं कॉमन लैंग्वेज में डिस्कस करके फिर यही मास वो पूछता है किससे, ये तो पूछ लिया उसने फिज़िक्स वाले से, अगर यही चीज़ वो पूछ ले फॉर एग्जांपल किसी इंग्लिश वाले से जो लिटरेचर वाला हो, तो वो इसको क्या बताएगा, इसका मीनिंग वो बताएगा पीपल, लोग। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आपस में मल्टीपल मीनिंग्स होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत से ये मुबहम इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट स्पेशली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है अगर कोई मुझसे पूछता है कि जनाब आपके पास जो है ये सर रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, मैं उसको बताऊंगा इनेकास यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट।
کیا مطلب اس کا کہ باؤنسنگ بیک آف لائٹ مینز روشنی کا انعکاس. اس کو ہم اردو میں اگر میننگ کہیں تو یہ روشنی کا انعکاس، منعکس ہونا، لگ کر واپس آ جانا. اور اگر یہی چیز وہ مجھ سے نہیں، یعنی اب فزکس والے سے نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے کسی انگلش والے سے پوچھتا ہے تو یہی چیز انگلش والا اسی ریفلیکشن کا کیا میننگ اس کو بتائے گا، وہ بتائے گا اس کا مینس کہ تھاٹس یا آپ کے بعد امیج، ٹھیک ہے، خیالات، تصورات، تصویر، یہ معنی بتائے گا. ٹھیک ہے، ہم باؤنسنگ بیک آف لائٹ، روشنی کا انعکاس، اگرچہ تھوڑا بہت اس کے درمیان ریلیشن ہے مگر پھر بھی کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ لینگویج آف فزکس ہے. جب فزکس کے اندر میتھمیٹکس کو انکارپوریٹ کیا گیا تقریباً 400 سال پہلے، تو لوگوں کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ان میں بھی کیا کہیں بہتری آئی ہے، اس کے اندر بھی ایک کیا کہ ریز ہوا ہے، اور فزکس کا سٹینڈرڈ بھی اور اس کے آئیڈیاز مزید کلیئر ہو گئے. مثال کے طور پر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فزکس کے اندر آپ کہیں گے بھئی میتھمیٹکس کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے، صرف نومیریکل میں نہیں بھئی، ہر ایک چیز. فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ کرنٹ کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، فلو آف چارج پر یونٹ ٹائم. یہاں کرنٹ کو ہم نے آئی سے ڈینوٹ کیا ہے، چارج کو کیو سے اور ٹائم کو ٹی سے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، دس از این ایکویشن. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکویشن ہے، اور ایکویشن میتھمیٹیکل چیز ہے، میتھمیٹکس کی چیز ہے، یہاں پہ یوز ہوئی ہے. اس طرح جتنے بھی ہمارے پاس فارمولاز ہیں، لاز ہوتے ہیں، مثلا نیوٹن سیکنڈ لا ہے F = ma. آگے جا کر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. تو F = ma کے اندر یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ایکویشن ہے. اب اس کے اندر ایک تو کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتی، اور میتھمیٹکس کے ملٹیپل میننگ نہیں ہوتے. بھئی یہاں سے واضح آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایف اور ایم آپس میں کیا ہیں، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. ایف اور اے آپس میں اگر ایم کو کانسٹنٹ رکھیں تو ایف اور اے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، اور اگر اے کو کانسٹنٹ رکھیں تو ایف اور ایم آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. سملرلی آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم اس کو یہ کر دیں تو کرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھو ٹائم، اگر ٹائم کو کانسٹنٹ رکھیں تو چارج کے ساتھ کیا ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر ہم چارج کو کانسٹنٹ رکھیں تو ٹائم کے ساتھ کیا ہے، انورسلی پروپورشنل ہے. تو فزکس کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ آپ کے پاس انسا لکھا ہوا ہے، اس کے ملٹیپل میننگ نہیں ہے. ہر بندہ، چاہے آپ اس کو فزکس والے سے پوچھیں، اسی کو آپ انگلش والے سے پوچھیں، اسلامیات، ہر کوئی کہے گا کہ جناب یہ 2 ہے، دس از 2. یہ نہ 3 ہے نہ 4 ہے، اٹ از نیدر 3 نار 4 نار اینی ادر میننگ. کوئی اس کا معنی نہیں ہے، اس کا ایک ہی میننگ ہے، اور یہ ہر جگہ ہر کلاس میں یہی میننگ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آئے گی. تو اٹ مینس کہ فزکس کے اندر میتھمیٹکس جب آ جاتا ہے، میتھمیٹکس، اچھا بعض اوقات ایک تھوڑی سی وضاحت کہ بھئی میتھمیٹکس پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم تھوڑا سا میتھمیٹکس کے اندر بھی وہ کر لیں گے میتھمیٹکس والی کلاس میں. تو اس سے جو ہے ایک تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جب کویشچن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر آگے ہوتی ہے، اگلے سٹیپ پہ ہوتی ہے، سوچ اگلے سٹیپ پہ ہوتی ہے. تو اس سے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ آگے کی طرف سوچتا ہے، بندہ دور اندیش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے آئیڈیاز بڑے مستقل ہو جاتے ہیں، مستقل مزاجی اس میں آتی ہے کہ دیکھو 2 ہے جناب، یہ نہ 3 ہے نہ 4 ہے نہ 5 نہ 10، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ فیصلہ کرنے میں بڑا انسان جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے فار ایگزامپل جو اس نے فارمولا بنایا ہوتا ہے اپنے ذہن میں کہ 2+2 کیا ہوا ہے تو آنسر 4 آیا ہے، تو 2+2 کا آنسر 4 ہی ہوتا ہے، نہ 3 ہوتا ہے نہ 5 ہوتا ہے نہ 10 نہ اینی ادر کوئی کویشچن اس کا آنسر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس لیے اس کی پختہ ذہنیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آگے چلتے ہیں فزکس کو لے کر. فزکس ٹھیک ہے میتھمیٹکس کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن ہو گیا. اب میتھمیٹکس کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ بھی ریلیشن ہے میتھمیٹکس فزکس کا. تو فزکس کا سائنس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یعنی سائنس. تو فزکس جو ہے آپ کے پاس، فزکس از دا روٹ آف ایوری فیلڈ آف سائنس. جتنی بھی فیلڈ آف سائنس ہیں، یعنی سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو بتایا کہ مین جو ہے سائنس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. فزیکل سائنسز جو کہ نان لیونگ تھنگس کی اسٹڈی ہے، جس میں میٹر، انرجی اور ہمارے پاس جو ہے یونیورس کا سٹرکچر اور یونیورسل تھنگس، اور فزیکل تھنگس جو ہے فزیکل ورلڈ، اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور دوسرا بایولوجیکل سائنسز ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں لیونگ آرگنزم کو، اس کے اندر باٹنی ہے، زوالی ہے، زوالوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، ادر جتنی بھی چیزیں ہیں بہرحال لیونگ آرگنزم کی وہ اس میں آ جاتی ہیں بایولوجیکل سائنسز میں.
تو فزکس کا سائنس جو ہے ان کا سب کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ کیا ہے؟ روٹ آف دا ایوری فیلڈ آف سائنس. ہر فیلڈ جو سائنس کی ہے یہ اس کی روٹ ہے، اس کی جڑ ہے. آپ کہیں گے کہ سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فزکس ہر چیز کی جڑ ہے، ہر چیز سے وہ نکلی ہوئی ہے، ہر چیز میں وہ کیا کرتے ہیں گھسی ہوئی ہے اور ہر چیز اسی سے نکلی ہے. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل، ابھی یہاں پہ جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیونگ آرگنیزم کو جو آپ کے پاس لیونگ آف پیپل ہے، یعنی لیونگ آف دا کمیونٹی اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیسے ریز ہوا ہے. مثال کے طور پر ابھی دیکھیں، اگر یہاں پر روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اندھیرا ہوتا. تو آپ کے پاس جو الیکٹریسٹی ہے، دس از دا انوینشن آف فزکس. سملرلی آپ کے پاس جو ہے ہاؤ ون فارم آف انرجی کین بی کنورٹڈ ٹو اندر فارم. تو اندھیرے میں ہم ٹھہرے ہوتے تو اندھیرے میں بلب جو ہے کیا کر دیا؟ الیکٹریکل انرجی کو لائٹ انرجی میں کنورٹ کر کے آپ کو روشنی فراہم کر رہا ہے. سملرلی آپ جو ہے آج کل ہمارے ہاں تو بڑی لوڈ شیڈنگ ہے جناب. تو لوڈ شیڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ بڑے بے حال ہوتے ہیں گرمی سے، خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں. تو اب کیا کر دیا فزکس نے؟ آپ کو بتایا ہے کہ بھائی ون فارم آف انرجی کین بی کنورٹڈ ٹو اندر فارم. ٹھیک ہے، سیم تھنگز ہیں. تو بھائی لائٹ از اے فارم آف انرجی ہے، الیکٹریکل از اے فارم آف انرجی. تو سولر سیل بن گئے جناب، سولر پلیٹس آ گئی ہیں آپ کے پاس شمسی. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس سولر لائٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں کسی چیز میں الیکٹریکل انرجی، اور آپ بڑے مزے سے جو ہے میکینیکل انرجی، پنکھے وغیرہ چلا کر، آج تو فریج وغیرہ ساری چیزیں بن گئی ہیں. تو ہر ایک چیز کو آپ جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سہولیات، بڑا یوٹیلائزیشن آپ اس کی کر رہے ہیں ان آئیڈیاز کی. تو اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹیکنالوجی ہو گئی. بھائی فزکس اور ٹیکنالوجی کا بھی بڑا گہرا ریلیشن ہے. تو فزکس سائنس کی ہر ایک فیلڈ کی روٹ ہے. ایون کہ آپ کے پاس بایولوجی ہے، یا آپ کے پاس کیمسٹری ہے، جیالوجی ہے، آسٹرونومی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھو اس کے اندر کیلکولیشنز بھی ہوگی، اس کے اندر فارمولاز بھی ہوں گے، اس کے اندر بیسک کنسیپٹس ہوں گے، پیچھے فزیکل جو ہے فینامیناز ہوں گے. ہر ایک ٹیکنالوجی کے پیچھے فزیکل فینامینا ہوتا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ اس میں فار ایگزامپل آپ کہیں گے کہ بایولوجی کے اندر فزکس کیسے استعمال ہوتی ہے. اب خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کی فار ایگزامپل ٹانگ میں درد ہے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر اس کو کیا کہتا ہے کہ بھئی پہلے اس کا کیا کرو؟ ایکس رے کرو. تو جب ایکس رے کرے گا تو ایکس رے تو کیا کرے گی؟ مشین کرے گی. تو لیونگ آرگنیزم تو نہیں ہے. تو دس از دا انوینشن آف فزکس. یہ تو فزکس والوں کا کام ہے جناب، انہوں نے مشین بنائی، انہوں نے ایکس ریز جو ہے ڈسکور کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ وہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس کو فزکس والا انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرے گا. ایون کہ آپ کے پاس میڈیسن کی فارمیشن تک فزکس کا استعمال ہے. اب میڈیسن میں آپ جو چیزیں، جو مشینز تو استعمال ہوتی ہیں نا جناب، مشین آج کل جتنے بھی دور ہے، جو چیزیں ہیں سب کے اندر مشین کا استعمال ہوتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے میکینیکل دور ہے، میکانزم آج ساری کی ساری مشینری ہے، ٹوٹل اے ٹو زیڈ استعمال ہو رہی ہے ساری چیزیں. تو مشین کا استعمال، تو مشین کیا ہے؟ ساری کی ساری ہیٹ انجن ہو گیا، جتنے بھی مشینز ہیں آر آل دا انوینشنز آف دا فزکس. تو یہ فزکس والوں کی ایجادات ہیں، تو یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں. سملرلی کسی کے پیٹ میں درد ہے یا ان بورن بیبی کو چیک کرنا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکس رے کے علاوہ جو ہے الٹرا ساؤنڈس کر رہے ہیں. تو وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں آپ اس میں دیکھیں مشین استعمال ہوتی ہیں، تو فزکس یوز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فزکس جو ہے از دا روٹ آف دا ایوری فیلڈ آف سائنس. ہر فیلڈ آف سائنس جو بھی ہے اس کی فزکس روٹ ہے. اب ٹیکنالوجی کے اوپر آتے ہیں کہ فزکس جو ہے، فزکس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فزکس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب فزکس از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا closely related to the technology, but they are different things. فزکس اور چیز ہے، ٹیکنالوجی اور چیز ہے. اب فزکس کیونکہ برانچ آف سائنس ہے، اور سائنس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے بھی دن آپ کو بتایا کہ یہ ایک آرگنائزڈ نالج ہے جو کیا کرتے ہیں ہم obtained through observation and experimentation and calculations. کیلکولیشنز کرتے ہیں، آبزرویشنز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو ان سے آپ کو جو نالج گین ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں. تو اب ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ تو بھئی ٹیکنالوجی آپ کو کیا کرتی ہے؟ لیٹس یو ٹو یوز دس نالج فار دا پریکٹیکل پرپز، کہ آپ اس نالج کو جو فزکس نے، کیمسٹری نے، بایو نے، جس نے بھی گین کیا ہے، جہاں جہاں سے اکٹھا کیا، جیسے بھی کیا ہے، اس کو فزکس کا کام کیا ہوگا؟ فزکس کیا کرے گی؟ فزکس اس کو نالج کو کیا کرے گی؟ نالج کو آبٹین کرے گی. آبٹین کرنے کے بعد آرگنائزڈ کرے گی. ٹھیک ہے، آبٹین کرے گی اور اس کو آرگنائز کرے گی. آرگنائز کرنے کے بعد اب اگلا کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے کہ ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟
ان آئیڈیاز کو، ان نالج کو، اس کو کیا کرے گی، آپ کو پریکٹیکل یوز کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل فزکس نے یہ نالج گین کیا کہ جب بھی آپ کیا کرتے ہیں کسی ریکٹینگولر کوائل کو آپ کیا کر دیتے ہیں کسی ایک میگنیٹ کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر سے جب کرنٹ پاس ہوتا ہے، فزکس نے یہ کہا کہ جب کسی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا جاتا ہے، میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس میگنیٹس ہیں دو، ایک آپ کے پاس نارتھ پول ہو گیا، دوسرا آپ کے پاس ساؤتھ پول ہو گیا، تو اس کے اندر جب کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر، ایسا کنڈکٹر، ایسی چیز جس میں سے کرنٹ پاس ہو سکتے اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں، اور کنڈکٹر کو جب آپ رکھیں گے اور اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہوگا تو یہ میگنیٹک فیلڈ اس کے اوپر فورس لگائے گا، اور فورس لگا کر اس کو کیا کرے گا، اس موو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ ریکٹینگولر کوائل ہے اور اس کا ایکسس درمیان میں فکس کر دیتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، وہی ٹارک لگاتا ہے، مینس کہ روٹیٹ کرتا ہے۔ اب یہ فزکس کا اصول ہے، فزکس نے یہ نالج گین کر لیا، اس کو آرگنائز کر لیا کہ جب بھی کسی کرنٹ کیرنگ کا کوائل کو آپ میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ٹارک ایگزرٹ کرتی ہے، ٹارک مینس روٹیٹ، اس کو روٹیٹ کرواتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے کہا کہ بھئی فزکس نے ہمیں بڑے فائدے کی چیز بتا دی ہے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ تو آپ کہیں گے سر یہ کیا کمال کی چیز ہے؟ یہ کہ جب کسی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو رکھیں گے میگنیٹک فیلڈ میں تو وہ روٹیٹ کرے گا، تو کیا فائدہ اس کا؟ بھائی آپ ذرا پنکھے کو دیکھیں، آپ کے لکھا ہے تو پنکھا جب بجلی آتی ہے اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹس ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، اندر جس طرح کوائلز ہوتی ہیں تو وہ کوائل کے اوپر فورس لگا کر روٹیٹ کرواتا ہے۔ روٹیشن ہے اس میں؟ نہیں ہے، اس میں بھی روٹیشن ہوگی۔ چلتے ہیں ایک اور کی طرف، اگر آپ کپڑے دھونے والی مشین کو دیکھ لیں، واشنگ مشین کو دیکھیں تو واشنگ مشین کا چرخہ کیا کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، بجلی آتی ہے، کرنٹ آئے گا، کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے اوپر ٹارک پروڈیوس ہوگا، روٹیٹ کرے گی۔ پھر آ جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ جو ہے پنکھے کے اوپر آ جائیں، سیلنگ فین ہو گیا یا دوسرا پیڈسٹل فین ہو گیا، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس سلائی والی مشین دیکھ لیں، وہ بھی کیا کرے گی، روٹیٹ کر رہی ہوگی۔ سملرلی آپ جو ہے موٹر پمپ کو دیکھ لیں، مشین ہو گئی۔ سملرلی آپ جو ہے کسی موٹر کا انجن دیکھ لیں، بائک کا انجن دیکھ لیں، اس میں کیا ہوتا ہے، روٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ جو چرخی گھوم رہی ہوتی ہے اور پیچھے والے ویل سارے گھوم رہے ہیں، تو سارا کام یہ روٹیشن کا ہے کہ کرنٹ سے کام ہوتا ہے۔ کرنٹ کیا کرتا ہے جناب، کرنٹ جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب کرنٹ والی کوائل کو ہم رکھتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ اس کے اوپر فورس لگا کر ٹارک پروڈیوس کرتا ہے، اس کو روٹیٹ کرواتا ہے، اور روٹیشن کو پھر ہماری مرضی ہے دوسری موشن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، کسی انرجی میں بھی اپنے فائدے کے لیے جہاں چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ فزکس اور ٹیکنالوجی بڑے کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہیں ڈیفرنٹ تھنگس۔ فزکس کا کام اور ہے، ٹیکنالوجی کا کام اور ہے۔ فزکس کا کام ہے نالج کو گین کرے گا، آرگنائز کرے گا ایکسپیریمنٹس کے ذریعے۔ اب ٹیکنالوجی کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو کیا کرے گا، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی فیسلٹی کے لیے اس نالج کو یوز کر کے آپ کو پریکٹیکل پرپس کے لیے یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پنکھا پریکٹیکلی آپ استعمال کرتے ہیں، بلب استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے فار ایگزامپل کیا ہے کرنٹ کو استعمال کرتے ہیں، ایون کہ کمیونیکیشن کے اندر بھی فزکس کا استعمال ہے۔ کمپیوٹر از دا انوینشن آف فزکس ہے، سارے کا سارا جتنی بھی چیزیں یہ فزکس میں آ جاتی ہیں۔ تو اب کمپیوٹر، حتیٰ کہ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل بھی کیا ہے آپ کے پاس، سیل فون وغیرہ، یہ ساری کی ساری آج کل تو جدید چیزیں آپ جو ہے، میں آپ کو ادھر سائڈ پہ ایک وہ بھی دکھا دیتا ہوں، کیا نام ہے، آج کل جو ہے ہالوگرامز یوز ہوتے ہیں۔ ہالوگرامز ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی کیمرے کے، بغیر کسی خاص ڈیوائس کے، آپ ایسے ہی جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، لائٹ والا امیج دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ہالوگرام ٹیکنالوجی سے۔ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، یہاں سے آپ جو ہے موبائل کے ذریعے ڈائریکٹلی انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے دبئی میں میچ ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہے، دس از دا یوز آف فزکس، دس از دا یوز آف دا ٹیکنالوجی۔ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہی نالج کے اوپر چلتی ہے، سائنس کے اوپر، اور آپ کو پریکٹیکل یوز کے لیے آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس نالج کو آپ پریکٹیکل پرپس کے لیے یوز کریں۔ آپ پہلے دیکھیں فار ایگزامپل لوگ جاتے تھے سفر کے لیے، حج کے لیے جاتے، مہینوں لگ جاتے، آج حج کے دن ہیں گزر رہے ہیں، ابھی گزری ہے، تو وہ کیا کر دیتے، مہینوں کا سفر درکار ہوتا تھا۔ اب ہوائی جہاز پہ ادھر 6 گھنٹے سے بندہ پشاور پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیر اسماعیل خان سے، تو ادھر جو ہے وہ 6 گھنٹے میں جدہ پہنچا ہوتا ہے، سعودی عرب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے، یہ آپ کو فزکس نے الاؤ کیا ہے، نالج دیا ہے، یہ آپ کو ٹیکنالوجی نے آگے جا کر پریکٹیکل پرپس کے لیے یوز دیا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ تو آپ نے یوٹیلائز کر دیا، 6 گھنٹے میں آپ دوسرے ملک میں پہنچ گئے، کئی ملکوں کو کراس کر کے۔ تو یہ کیا ہے، دس از آل ڈیو ٹو دا فزکس، دس از آل ڈیو ٹو دا ٹیکنالوجی۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا فزکس اور ٹیکنالوجی کا۔ تو آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ فزکس کیا چیز ہے، ٹیکنالوجی کیا چیز ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ تو بھئی اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارے جو نالج ہے نا، یہ آتا قرآن پاک سے ہے۔
اللہ پاک نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس نے غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ چند امیج دکھا دیتا ہوں، اور اس کو آپ جو ہے یہ ایک ٹاپک اس کو کر لیں. میں ساتھ میں اس کو آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے موبائل کی اسکرین پر لے چلتا ہوں، پھر آپ کو دکھاؤں گا. وہ یہ کیا ہے؟ فزکس اینڈ قرآن. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کہا ہے قرآن نے، اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ دیکھو، ہر ایک چیز ہوتی ہے نا، ہر ایک چیز، آپ فار ایگزامپل ایک موبائل لے آتے ہیں، اس موبائل کے اندر یا بائک لے آتے ہیں، کوئی چیز بھی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہوتا ہے. وہ اس کمپنی نے، جو اس کی مینوفیکچرر ہے، اس کمپنی نے ایک بکلیٹ آپ کو دیا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو یوز کرنا ہے، اس طرح یہ آپ کے لیے فائدے میں رہے گی، اس طرح آپ کے پاس نقصان کرے گی. آپ نے فار ایگزامپل یہ بھی لے لے، فار ایک ٹی وی لایا ہو کہ یہ 220 وولٹیج پہ چلتی ہے، 220 کے اوپر آپ 440 پہ لگا دے تو کیا ہوگا؟ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو جل جائے گی. تو بھئی کیا ہوگا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کمپنی جس نے یہ چیز بنائی ہے، جو اس نے اس کی کیپیسٹی رکھی ہے، اس کے مطابق چلو گے تو وہ صحیح چلے گی. تو انسان بھی ایک مشینری ہے. اس مشینری کو چلانے کے لیے، اور اس کی جو کمپنی بنانے والی ہے، جو مینوفیکچرر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور بنا کر ساتھ میں ایسے نہیں کیا کہ بس اس کو ایسے چلاؤ جیسے چلاؤ، نہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ دے دی ہے. اور وہ بکلیٹ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے کہ یہ مشینری جو ہے انسان کی، اس کو اس کے مطابق چلانا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیا واقعی فزکس کا، سائنس کا، آبزرویشن کا، کیلکولیشن کا، ایکسپریمنٹیشن کا، اور غور و فکر کا، تدبر کا، کسی چیز کے اندر جو ہے غور کرنے کا، فکر کرنے کا، سوچ رکھنے کا، اس کو کھنگالنے کا، اس کو سرچ کرنے کا، ریسرچ کرنے کا کیا مادہ کہیں سے ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ کیا ہم کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم چاند پر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے کس لیے؟ تو چلتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر، تو دیکھیے. تو موبائل کی اسکرین پر جو ہے ہم آ چکے ہیں. یہاں پہ قرآن پاک کی جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. The sun is not to overtake the moon. نہ تو سن جو ہے وہ اوورٹیک کر سکتا ہے مون کو، نہ ہی چاند جو ہے وہ اس کو جا کر پکڑ سکتا ہے یا اس کو کراس کر سکتا ہے. نار از دا نائٹ ٹو آؤٹ اسپیس دا ڈے، اور نہ ہی جو ہے وہ رات سے یہ ہو سکتا ہے، نائٹ سے، کہ وہ کیا کرے، دن سے پہلے آ جائے. تو ایچ کیا کرے؟ فلوٹس ان این آربٹ. ہر ایک اپنے مقرر کردہ راستوں پہ چل رہا ہے، اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے شیل میں گھوم رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہمیشہ دن اور رات ایک ترتیب سے آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کبھی دن آئے اور پھر دن کی جگہ پہ رات ہو جائے، دو راتیں اکٹھی آ جائیں، پھر ایک دو دن اکٹھے آ جائیں، تین چار. تو اس طرح نہیں ہوتا، ہر ایک چیز کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ میں نے کس طرح سے یہ سسٹم بنایا ہے، کہ دن کیسے آتا ہے، پھر رات کیسے آتی ہے، دونوں کے الٹرنیٹ ویلیوز کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہیں. یعنی یہاں پہ آپ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کس طرح سے بنایا ہوا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. نہ رات پہلے آ سکتی ہے، نہ دن پہلے آ سکتا ہے، نہ جو ہے سورج چاند ٹکرا سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ آگے چلتے ہیں. دوسری جو ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او کمپنی آف جن اینڈ مین، او اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، if you can، اگر تم کر سکتے ہو، and want to cross the limits of sky and earth، اگر آپ چاہتے ہو اور کر سکتے ہو کہ آسمان اور زمین کے جو ہے کناروں کو وہ کراس کر جاؤ، تو دین کراس، تو پھر کراس کرو. you will not cross، آپ اس وقت تک کراس نہیں کر سکتے except by the authority from اللہ، جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی نہ ہو. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو آپ اس کو کراس کر سکتے ہو. زور لگاؤ تو زور لگا کر یعنی نگل جاؤ، اور زور کے سوا تم نہیں نکل سکتے ہو. تو یہاں زور سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہو تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زمین اور آسمان کے کناروں کو بھی کراس کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اس دماغ
کو انسان دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ انسان نے جو اتنی سائنس نے جو ترقی کر لی یہ کہاں سے کی ہے؟ تو یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کو دماغ اللہ نے دیا ہے، سوچ کرنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی عادت بھی اللہ نے دی ہے اور یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ تو آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے اور کہا بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں کہ الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ ہی ہو کریٹڈ دا سیون ہیونز ان لیئرز، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور تہ بتہ بنائے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے اوپر تلے بنائے ہوئے ہیں۔ یو سی نو ڈسکریپنسی ان دا کریشن آف دا کمپیشنیٹ لک اگین کین یو سی اینی فالٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھنے والے، کیا تو اللہ یعنی رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آ رہا ہے کہ یہ 7 آسمان بنائے ہیں؟ اور آنکھ اٹھا کر پھر دیکھ، سی اگین، پھر دیکھو تو تمہیں آسمان میں کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی گڑھا نظر آتا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہے۔ اب آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا بغیر ستونوں کے آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کے اوپر فرمایا کہ پہاڑ میں نے کیسے کھڑے کیے ہیں، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کس طرح بنایا ہے؟ تو ہر ایک چیز کا جو کہا جاتا ہے نا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، تو یہاں یعنی بیالوجی کا بھی آپ کو حکم ہے کہ لیونگ تھنگ کی اسٹڈی کرو، پڑھو اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیسے کی ہے، اور پہاڑوں کو بھی دیکھو، بے جان چیزوں کو اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا ہے۔ تو ہر چیز میں فکر اور تدبر کرو۔ آگے آتے 2-3 آیتیں اکٹھی تھوڑے سے ٹکڑے انہوں نے لکھے ہیں، ایک پارٹ اس کے افلا ینظرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی چیزوں کو دیکھتے ہو تو اس میں سوچو، فکر کرو۔ افلا یتدبرون، بھلا یہ لوگ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے اس چیز میں؟ افلا یتفکرون، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیز دی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کے لیے ساتھ میں فرمایا کہ آپ عقل نہیں رکھتے ہو۔ بہت سی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا چیزوں میں سوچتے نہیں ہو؟ جیسے میں نے کہا کہ پہاڑ کو جو زمین کو کیسے ٹھہرایا، فرش بچھایا ہے، اس کے اوپر پہاڑوں کو کیسے بنایا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے آپ یہ کہا کہ آسمان ٹھہرایا ہے، آسمان کو جو ہے آپ دیکھیں کیا اس میں آپ کو کوئی خامی، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، بارش اللہ تعالیٰ کیسے برساتا ہے، یہ اوپر سے پانی کیسے آ جاتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ آپ کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، آپ کو سوچ بچار کرنے کی بار بار یہ دعوت دے رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر سوچ کرنی ہے، بچار کرنی ہے، لیکن کرنی یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، نہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے اس سے بالکل جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور میٹر ایسے ہو گیا، میٹر ایسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہی ان کو اٹھ جاتا ہے، لوگ دہریہ بن جاتے ہیں۔ تو اب تمام جو لوگ مسلم لوگ جو مجھے سن رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر ایک چیز کو، علم کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، تو یہ ساری چیزیں بھی کیسے ہوئی ہیں؟ خود بخود کوئی چیز بن نہیں سکتی ہے، نہ ٹھہر سکتی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، اس کو کوئی بنانے والی ذات موجود ہے، اس کو کچھ کرنے والی ذات موجود ہے۔ تو وہ ذات جس نے پہاڑ بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹ کو بنایا، ساری کتنی ہزارہ مخلوقات بنائی ہیں، ٹھیک ہے، سمندر بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، زمین کو گول کیسے بنایا ہے، فزکس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے اب پہاڑ کیسے بنائے ہیں، پانی سمندر کیسے بنائے ہیں، اب 2 سمندر اکٹھے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا میٹھا ہے، دونوں کے آپس میں لہر ایک اللہ نے پردہ رکھا ہے، وہ ہیں بھی صحیح آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت ہے، آپ کو بار بار اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ غور و فکر جب آپ کائنات پہ کرتے ہیں، یونیورس میں کرتے ہیں، تو دس از دا اسٹڈی آف یونیورس۔ تو یہ یونیورس کی اسٹڈی ہے، یہ آپ کے ارد گرد کی اسٹڈی ہے، یہ میٹر کی اسٹڈی ہے، یہ انرجی کی اسٹڈی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور یونیورس کا اسٹرکچر آپ اسٹڈی کرتے ہوتے ہو، میٹر کا اسٹرکچر اسٹڈی کرتے ہو، تو یہ آپ کے پاس کیمسٹری بن جاتی ہے۔ اگر آپ اونٹ کی اسٹڈی کرتے ہو، انسان کی جاندار کی اسٹڈی کرتے ہو،
بایولوجیکل سائنسز، تو یہ بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ جس کے اوپر غور و فکر کریں، ان کی اسٹڈی کریں تو اس کو فائدے میں لائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوئی چیز بھی آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرتی، نہ قرآن نہ حدیث، کہ آپ پڑھیں نہیں، اسٹڈی نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو دیکھتے رہے علمی لوگ، اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک اللہ حافظ۔